बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, कप्तान की दीवानी बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई है, लेकिन इस बार वो इमरान खान की बजाय उनके बेटों कासिम खान और सुलेमान ईसा खान के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हंगामी मुलाकात करके उन्होंने क्या पैगाम पहुंचाया और सरकारी प्रेस रिलीज में फिर क्या खबर जारी की गई, इस दिलचस्प तजाद को आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि नून लीग की हुकूमत ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ, कासिम खान और सुलेमान ईसा की पाकिस्तान आमद के हवाले से टेंशन में क्यों है, और राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान आने और इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज में शिरकत पर दोनों की गिरफ्तारी की अब दोबारा धमकी क्यों दे दी है, जबकि पहली बार धमकी पर भी खासा शोर उठा था। और वो ये धमकी उन्होंने किन अल्फाज में शुगर कोटेड करके दी है, और मरी में मियाँ नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की जो मुलाकात में कप्तान के बेटों की गिरफ्तारी के हवाले से क्या तबादला ख्याल हुआ, ये भी आज हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वाशिंगटन में अमरीकी रुकन कांग्रेस जो विल्सन और दीगर अहम अमरीकी शख्सियात से मुलाकातों में कासिम और सुलेमान को क्या क्या यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं, और अगले चंद रोज़ में इस हवाले से क्या धमाका खेज खबरें सामने आ सकती हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में अपनी लाबियों को किस हवाले से मुतहर्रिक किया है, और वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक क्या नई जंग छिड़ गई है, और इमरान खान ने 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से क्या सख्त वार्निंग जारी की है। बड़ी अहम और तफसीली वीडियो है आज नाजरीन। इसकी तफसील में जाने से पहले सॉरी, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, और इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बाकायदगी के साथ मिलती रहे, और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी करें, इसे दोस्तों के साथ, और इस पर कमेंट्स भी दें। और अगर हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई दूसरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे भी शेयर करें, ताकि चिराग से चिराग जलता रहे, और ये उम्मीद का और हक को इंसाफ की बालादस्ती का ये जो मैसेज है, ये जो पैगाम है, जो मेरा आपका इमरान खान का और 25 करोड़ आवाम का पैगाम है, वो भी हर तरफ फैलता रहे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की इमरान खान की रिहाई में खसूसी दिलचस्पी पर हमने पहले भी कई वीडियोस बनाई थी, जो हमारी टाइमलाइन पर मौजूद हैं। जेन मैरियट के इस मिशन पर माजी में भी नून लीग ने सख्त रिएक्शन देते हुए अपने हामी सोशल मीडिया और पटवारी यूट्यूबर्स को मुतहर्रिक किया था। वो आपको याद होगा, जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। और इस किस्म की खबरें उड़ाई गई थी कि पाकिस्तान के दाखिली सियासी मामलात में मुदाखलत की वजह से जेन मैरियट को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान से निकाला जा सकता है। लेकिन ये सब गीदड़ भभकियाँ साबित हुई, क्योंकि जेन मैरियट ने अपनी जो एक्टिविटी थी इमरान खान के हवाले से वो तब्दील नहीं की, जब तक कि खुद अमेरिका और बरतानिया से ही सूरत हाल बदल गई। वो सारी बात आपके सामने है, लेकिन इस बार चूंकि ऊपर से फिर आर्डर आ गया है, इसलिए वो दोबारा मुतहर्रिक हो गई हैं। नाज़रीन, इस वाक़े को तकरीबन 1 डेढ़ साल गुजर चुका है, और जेन मैरियट अभी तक पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, और उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क से बाहर निकालने की, यानी वापस बरतानिया भिजवाने की खबरें देने वाले यूट्यूबर्स जो हैं, वो कस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली सूरत हाल से दो चार हैं।
اور جین میریٹ چونکہ ابھی تک پاکستان میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اپنی سابقہ ویڈیوز میں ناظرین ہم نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ جین میریٹ صرف برطانوی سفیر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے خطے میں، ہمارے پاکستان اور افغانستان میں MI6 اور CIA کا بھی ایک اہم اثاثہ ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے ان کی جو سابقہ تعیناتیاں ہیں جو جن ممالک میں رہی، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جہاں جہاں بہت اہم یعنی امریکی آپریشن ہوا کرتے تھے، تو ان ممالک میں جین میریٹ بھی کو بھی تعینات کیا جاتا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہماری پچھلی ویڈیوز میں موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین انہی ویڈیو میں ہم نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ انتہائی طاقتور شخصیت ہیں اس وقت جین میریٹ پاکستان میں جو تمام سفارتکار ہیں ان میں، اور ان کی عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہے جمائمہ خان، ان کے ساتھ بھی ذاتی تعلقات یعنی فیملی ریلیشن شپس ہیں۔ اور عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ خان، جو کہ برطانوی جو سربراہ گھرانے ہیں، جو سرکردہ گھرانے ہیں ان میں ان کے سمجھ لو کہ اشروں پرانے تعلقات ہیں، فیملی ریلیشنز ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جمائمہ خان نے حال ہی میں برطانیہ اور امریکہ میں حکومتی سطح پر جو لابنگ کی ہے، اس میں انہوں نے اپنے بیٹوں کی پاکستان آمد کے حوالے سے حکومت پاکستان کے ممکنہ انتہائی قدم کا توڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ ان تک برطانوی حکومت کا یہ موقف پہنچایا جائے کہ قاسم خان اور سلمان خان کو پاکستان آمد پر کسی قسم کے حکومتی جبر کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اور اپنے والد کی رہائی کے لیے احتجاج میں شرکت پر انہیں گرفتار کرنے کی دھمکی پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی پاکستان پہنچتے ہی حراست میں لے کر دوسری فلائٹ سے واپس لندن بھجوایا جائے گا، کیونکہ یہ طریقہ وہ ہے کہ جو سابق صدر پرویز مشرف نے خود نواز شریف کے ساتھ، شریف خاندان کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ ناظرین جین میریٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں دیگر روٹین کے حکومتی معاملات بھی ڈسکس کیے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو خبر جاری کی گئی، اس میں سے اصل خبر غائب تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور کہا یہ گیا اس میں کہ جین میریٹ شہباز شریف سے جین میریٹ کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تو ناظرین اس سے بڑا لطیفہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس وزیر اعظم کا اپنے ملک کے خارجہ امور سے کوئی تعلق نہ ہو، نہ داخلہ امور سے کوئی تعلق ہو، نہ ہی امور دفاع سے کوئی تعلق ہو، اور نہ ہی امور خزانہ سے، بلکہ 3 وزارتیں جو خزانہ کی ہے، جو داخلہ کی ہے اور جو خارجہ کی ہے، 2 وزارتیں یعنی 2 وزارتیں بھی ان کو نہیں دی گئی، اور جو 2 وزارتیں وزارت دفاع اور وزارت خارجہ نون لیگ کے پاس ہے، یہ شریف خاندان کے پاس ہے، ان کے لوگوں کے پاس، اس میں بھی صرف وزارتیں ہی ان کے پاس ہیں، امور خارجہ اور امور دفاع ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس وزیر اعظم نے برطانوی سفیر سے جو خطے کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کی اور جنوبی ایشیا کی صورتحال پر کیا گفتگو کرنی ہے، تو یہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بس ایک واردات ڈالی جاتی ہے اور پریس ریلیز کا پیٹ بھرنے کے لیے ایسی تفصیل جاری کی جاتی ہے۔ ناظرین اس خبر کے مطابق شہباز شریف نے سال کے آخر میں برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے مجوزہ دورہ پاکستان کے حوالے سے کہا کہ وہ برطانوی قیادت کی پاکستان آمد کے شدت سے منتظر ہیں۔ ناظرین دوسری طرف عمران خان کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں 5 اگست کے احتجاج کے لیے مومنٹم نہ بنائے جانے پر PTI قیادت پر سخت برہمی کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ، ٹکٹ ہولڈرز اور عہدیدار ابھی تک عوام اور کارکنوں کو اس حوالے سے متحرک کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں، اور یہ وارننگ بھی ساتھ ہی بیان میں جاری کر دی گئی ہے کہ اس بار جن عہدیداروں، ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز نے احتجاج میں دلچسپی نہ لی،
اور اپنے حصے کا کردار ادا نہ کیا، ان کی پی ٹی آئی میں اب کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان عیسیٰ خان کی گرفتاری کے حوالے سے جو نئی دھمکی دی ہے وہ بڑی شوگر کوٹڈ ہے اس بار ناظرین، تاکہ اس حوالے سے آنے والے عالمی دباؤ سے بچ نکلنے کا راستہ بھی موجود رہے اور ایک خوف و ہراس کی کیفیت بھی پیدا کی جائے، خاص طور پر جمائمہ خان کے لیے اور قاسم اور سلیمان کے لیے، تاکہ ان کا یہ جو وزٹ ہے وہی کینسل ہو جائے۔ نجی نیوز چینل کے ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے بڑے طریقے سے یہ دھمکی دی اور کہا کہ آپ اس بات کا گلہ نہ کریں کہ پاکستان آمد پر قاسم اور سلیمان کو گرفتار کیوں کیا جائے گا، وہ گرفتار ہوں گے تو ہی عمران خان کے صحیح سیاسی وارث بن سکیں گے۔ یعنی انہوں نے گرفتاری کی دھمکی بھی دے دی اور بڑے طریقے سے اس کو شوگر کوٹڈ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ عمران خان کی سیاسی وراثت لینا چاہتے ہیں تو انہیں گرفتاری کا سامنا اچھی ایک پوزیٹیو ایکٹیویٹی کے طور پر کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے ہمارا المیہ تیسرے دنیا کے ممالک کا کہ یہاں پر جو انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو بھی اس طریقے سے جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عمران خان کے بیٹوں کی گرفتاری کو بھی اسی طرح جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے مریم نواز کی مثال دی اور کہا کہ وہ نواز شریف کی سیاسی وارث اسی لیے بنی ہے کہ انہوں نے نواز شریف کی سیاست کا وزن اٹھاتے ہوئے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، وگرنہ پارٹی میں محترمہ مریم نواز شریف سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، ایسا کہنا تھا رانا ثناء اللہ کا۔ شاید ان کا اشارہ اپنی طرف بھی ہوگا، لیکن وہ وزیر اعلیٰ نہ بنے اور سیاست میں یہ کوالیفیکیشن گنی جاتی ہے۔ اپنی دھمکی کو آگے بڑھاتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بیٹوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اگر وہ انہیں لاتے ہیں اور عمران خان فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے بیٹے آ کر پارٹی کو لیڈ کریں تو ہم اس معاملے میں اس حوالے سے اس کے حق میں ہیں کہ وہ آئیں اور پارٹی کو لیڈ کریں، لیکن کیونکہ ہم تو موروثی سیاست کو پہلے ہی جائز اور صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ تو عمران خان ہے جس کا ہمیشہ سے یہ اعتراض ہوتا تھا، وہ خود موروثی سیاست کا مخالف تھا اور ان کا اعتراض ہوتا تھا کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اب وہ اپنے بیٹوں کو لا رہا ہے تو یہ موروثی سیاست ہے اور یہ ایک اور یو ٹرن ہے۔ نون لیگ کی حکومت قاسم خان اور سلیمان خان سے خوف زدہ کیوں ہے ناظرین؟ آج یہ راز بھی ہم آپ کے ساتھ کھول دیتے ہیں۔ انہیں پریشانی اصل میں یہ ہے کہ قاسم خان اور سلیمان عیسیٰ نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہی وہاں سے کیا ہے جہاں پاکستانی سیاستدانوں کی سیاست کی انتہا ہوتی ہے، یعنی امریکی ارکان کانگریس سے ملاقاتیں کرنا اور امریکہ میں جا کر لابنگ کرنا۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی والوں کو خطرہ یہ ہے کہ اگر قاسم خان اور سلیمان عیسیٰ نے پاکستان آ کر عمران خان کی رہائی کی جدوجہد میں شرکت کر لی تو رفتہ رفتہ جو پارٹی قیادت ہے وہ علیمہ خان، قاسم خان اور سلیمان عیسیٰ کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اور لندن میں بیٹھی جمائمہ گولڈ اسمتھ کی انہیں مکمل سرپرستی حاصل ہوگی۔ یوں عمران خان کی سیاست کی وہ کمی پوری ہو جائے گی جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان تنہا ہے، وہ جڑ کٹا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کی سیاست اس کی اپنی زندگی تک ہے۔ اور امریکہ میں یہ یعنی ایک جو بیانیہ بنایا گیا عمران خان کے حوالے سے وہ ٹوٹ جائے گا اگر قاسم اور سلیمان آ کر احتجاج میں شرکت کر لیتے ہیں۔ تو اب ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں پہلے رچرڈ گرینیل سے ملاقات کی قاسم اور سلیمان نے، اب جو ولسن سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے امریکی کانگریس میں پاکستان کی سرکردہ سیاسی و فوجی قیادت کے خلاف بل بھی پیش کر رکھا ہے جو ولسن نے۔ تو ان دونوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بھی 6-7 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ذرائع کا دعویٰ یہ ہے
کہ قاسم خان اور سلیمان عیسیٰ 4 اگست تک امریکہ میں ہی رہیں گے اور امریکی حکام اور ارکان کانگریس سے مزید ملاقاتیں کر کے فارم 47 حکومت پر دباؤ مزید بڑھائیں گے۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے تھے کہ اب یہ کہانی ختم ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کی مزاحمت ختم ہو گئی ہے، وہ اب پی ٹی آئی میں ایک نئی مزاحمت اور ایک نیا جوش و خروش دیکھیں گے آنے والے دنوں میں۔ تو اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو اہم ترین شخصیات ہیں کپتان کی، اس میں عمران خان کا کیا کردار ہوگا آنے والے دنوں میں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے جو ایکٹیویٹی کی ہے پچھلے دنوں میں عمران خان کی سیاست کے توڑ کے لیے کہ وہ نوجوانوں میں وہ مزید آگے ایکٹیویٹی اپنی بڑھائیں گی، خاص طور پر اسٹوڈنٹس میں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک خصوصی ایک پروگرام تیار کیا گیا ہے جو میٹرک پاس کرنے والے اور پوزیشن ہولڈرز طلبہ ہیں ان میں رکشے تقسیم کرنے کا، یہ لیپ ٹاپ کے بعد اب رکشے تقسیم کرنے پر آ گئے ہیں، پہلے موٹر سائیکل دیے گئے۔ ان کے پاس اس طرح کی سمجھ لیں کہ یہ جو بندر بانٹ قسم کی ایکٹیویٹی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں واشنگٹن سے نیو یارک تک اب ایک نئی جنگ چھڑ چکی ہے، اور وہ جنگ ہے انٹرنیشنل لیول پر لابنگ کرنے کی، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو شکست دینے میں کامیابی حاصل کر لی تھی نون لیگ کی حکومت نے، لیکن عمران خان نے پھر اپنی دوسری دفاعی لائن آگے کر دی ہے، یعنی جمائمہ گولڈ اسمتھ اور قاسم خان اور سلیمان عیسیٰ کو، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بات وہیں سے وہیں پہنچ گئی ہے جہاں پر جا کر وہ رک گئی تھی اور وہاں سے آگے چل پڑی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں جو مری میں ملاقات ہوئی ہے پچھلے دنوں محترمہ مریم نواز شریف کی، میاں محمد نواز شریف کی اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی، اس میں ان دونوں کے جو بھائیوں کی پاکستان آمد پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان بڑے طریقے سے اپنی فیملی کو اب سیاست میں ان کر رہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ علیمہ خان، قاسم خان اور سلیمان خان کے سپرد کی جا رہی ہے، اور یہ جو ایونٹ 5 اگست کا ہونے جا رہا ہے اس کا جو ٹوٹل بینیفیشری ہیں وہ یہی 3 ہوں گے۔ پی ٹی آئی میں ایک نئی ٹرائی کا جنم لے رہی ہے، کیونکہ جو موجودہ پی ٹی آئی قیادت ہے اس کے حوالے سے یہ تاثر اب عام ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے، اور بہت کم جو رہنما ہیں جو ابھی تک جنہوں نے خود کو 100% سچا، وفادار اور جرأت مند اور نڈر ثابت کیا ہے۔ تو عمران خان اب ان لوگوں کو آگے لا رہے ہیں جو کمپرومائزڈ نہیں ہیں، جن کا کردار بالکل صاف ہے، اور ان میں وہ اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی ان کر رہے ہیں کیونکہ انہیں کوئی خرید نہ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جنید اکبر خان کو وہ آگے لائے، اب اعظم سواتی اور مراد سعید جیسے لوگوں کو سینیٹر بنوایا ہے۔ تو ایک بار پھر جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے اصل کی طرف واپس آ رہی ہے، اپنی اصل جو اس کی بنیادیں ہیں، جو اس کی طاقت ہے۔ تو اس لیے آنے والے دنوں میں صورتحال بہت تیزی سے بہتر ہونے جا رہی ہے، اور آپ کو جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔